अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी वॉइस ओवर MLR। आज हम रिया ज़हरा का नॉवल रीड करेंगे, मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 7। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माथे पर बल डाले, सुर्ख चेहरा लिए वो सेकंड फ्लोर के थर्ड रूम की तरफ बढ़ी। कमरे के सामने आते वो कुछ पल वहाँ खड़ी हुई थी। नन्हे जहन ने बगावत की। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी, लेकिन उस शख्स को इतना हक किसी ने नहीं दिया था वो उसकी ज़ात को इस तरह हकीर जाने। उसने लब भींचे, धड़ाम से दरवाज़ा खुला। बगैर दस्तक दिए एक बार फिर से पुराने वाली गलती दोहराई गई थी। भूरी सुर्ख रोई आंखें ऊपर उठीं और फिर वहीं अटक गईं। उसके दिल में खौफ भरा। वो शीशे में से नजर आते उस अक्स के पर यूं नजरें गाड़े खड़ा था जैसे वहीं से उसे कच्चा चबा जाएगा। हीर के कदम पीछे को हुए थे। उसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था। उसने नजरें फेरी। वो शायद अपनी पुश्त को शीशे में देख रहा था। हीर के गले में गिल्टी उभरकर मधूम हुई थी। उसे यूं शर्टलेस देखकर उसकी भूरी आंखें खौफ से तर हुई थीं। यहाँ आओ। रुख उसकी जानी मोड़े वो ठंडे मगर सख्त लहजे में बोला। हीर ने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ी, लब धीरे से फड़फड़ाए, सांस सीने में अटका। वो तो बड़ी हिम्मत से उसे बताने आई थी कि अवान खान हीर ज़ावियार की जूती को भी तुम्हारी परवाह नहीं, और यहाँ आते उसके अल्फाज यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। नहीं। नफ़ी में बामुश्किल सर हिलाते उसने सहमते दहलीज से पीछे को कदम लिया। उसे खौफ इस बात का नहीं था कि वो दूसरी बार बगैर दस्तक दिए इस कमरे में आई। खौफ तो उन क्रिस्टल ग्रे आंखों में आई वहशत को देखकर पैदा हुआ था। बस चंद पल लगे थे हीर के दिल को लरसने में। यहाँ आओ हीर ज़ावियार, वो मध्यम आवाज में गुर्राया। खौफ से तर आवाज के मुकाबिल खड़ी लड़की के रोंगटे खड़े हो हुए। वो छोटी 16 साला लड़की को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी पसंद पर अफसोस हुआ। एकदम दिल ने नफरत छिलकाई थी। नहीं आऊंगी, मुझे कुछ नहीं कहना आपको। नफ़ी में सर हिलाते वो पीछे को कदम उठाने लगी। वो पलटी। वो तेजी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी, जबकि मुकाबिल इतनी ही फुर्ती से लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा। पीछे से अपने लबों पर भारी हाथ की गिरफ्त महसूस करते हीर ज़ावियार की भूरी आंखें फैल गईं, खौफ से, घुटन से। वो सख्ती से उसे घसीटते वापस कमरे में लाया था। पाँव की सख्त ठोकर से दरवाज़ा बंद किया। हीर को लगा वो सांस नहीं ले पा रही, और मुकाबिल शख्स शायद यही चाहता था कि हीर ज़ावियार सांस ना ले पाए। उसकी गिरफ्त हीर के लबों पर सख्त हुई। निकाह से मना करोगी तुम खुद, आज डैड आएंगे, सुना तुमने? गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए वो धीरे से उसके कान में करीब गुर्राया। वो आवाज़, हीर को लगा वो आवाज़ हथौड़े की मानिंद पड़ी हो जैसे उसके कानों में। वो सर्द सी आवाज़ थी, खौफ के समंदर में गर्क करने वाली आवाज़। सुना तुमने? मना करोगी मुझसे निकाह पर तुम? उसके फड़फड़ाते हाथों को अपने एक हाथ की सख्त ग्रिप में लेते हुए उसने उसके हाथों को कमर से यूं पेंट किया कि उसके खुद के हाथ हीर ज़ावियार की कमर को छू ना पाए। वो शख्स उसे अजियत देना चाहता था। उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी, तंजिया मुस्कुराहट, या इस्तेज़ाइया कहना मुश्किल था, लेकिन हाँ, वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था उसकी बेबसी पर। शायद हीर की भूरी आंखों से एक आंसू गिरा, और फिर कई आंसू जो गालों पर फिसलते अवान खान के हाथों पर जा बसे। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, नखुवत से चमकती वो क्रिस्टल ग्रे आंखें, लेकिन वो आंखें थी पुरकशिश, लेकिन इतनी ही पुरस्रार। ऐसे ही रोगी तुम, छोटी लड़की, अगर मुझसे शादी पर राजी हुई तो सोच समझकर बर्बादी को चुनना। उसने बेदर्दी से उसके हाथों को मरोड़ा था। हीर ने कुप से आंखें मींची, बेबसी से आंसू फिसल गए, सांसें साथ छोड़ने लगी थी। उसने झटके से गिरफ्त ढीली की और फिर उसके नाजुक वजूद को छोड़ दिया। हीर ज़ावियार वहीं दोहरी हुई थी, गले में फंदा सा अटका। वो गहरी सांसें भरने लगी थी। खौफ ने दिल में पंजे गाड़ने उसने गहरे सांस भरते सामने देखा। वो चमकती तंजिया नज़रों से उसे देख रहा था। हीर ज़ावियार की आंखों में खौफ की लहरें फैल गईं। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। मुझे आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। अटकते लफ्ज़ों
کے درمیان اس کے لڑکھڑاتی خوف سے بھرپور آواز ابھری، جس میں آنسو کی آمیزش صاف واضح تھی۔ مقابل کھڑے شخص نے اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ گھٹیا انسان، گھٹیا پن تم نے دیکھا کہاں ہے؟ چھوٹی لڑکی، تم جانتی نہیں ہو کس حد تک برا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ اپنی یہ زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ مغرور لہجے میں لب کھینچے بولا۔ ہیر نے پانی سے بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر لڑکھڑاتے قدم دروازے کی طرف اٹھائے۔ وہ اس کی ساری کارروائی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ برے ہیں، گھٹیا ہیں آپ، شیم آن یو۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے کئی غلط القاب سے نواز چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ بڑے کروفر سے ایک قدم آگے بڑھا۔ ہیر نے ڈر کے مارے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمایا اور دھیرے سے اسے کھولا۔ عوان خان اس کی اس چھوٹی سی حرکت پر محظوظ ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے چھوٹی لڑکی، اس کے لبوں پر سائڈ طنزیہ اسمائل ابھر گئی۔ ہیر نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اسے افسوس ہوا، یہ وہ شخص تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، وہ شخص جس کے نام پر کچی عمر میں دل دھڑکتا تھا۔ وہ کتنا بے رحم شخص تھا جو اسے 2 پل میں خوف میں مبتلا کر گیا۔ میں بڑی مما کو بتاؤں گی۔ اس کی بھوری آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے گویا اسے دھمکی دیتے ڈرایا تھا۔ عوان خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے گرے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا، جیسے اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ شیور، وائی ناٹ؟ پھر اپنی قبر کے لیے مٹی بھی جمع کر لینا آپ چھوٹی لڑکی۔ چمکتی گرے آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ ہیر کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ سائڈ اسمائل، وہ عجیب تھی، سکون بخش مسکراہٹ۔ ہیر نے لب کھینچتے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ مر جائیں۔ سو کرتی اس نے اس کے کمرے سے باہر نکلتے دروازے کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کی چھوٹی حرکت پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ آمین۔ اس کی آنکھیں وحشت سے تر ہوئی تھیں، چہرہ حد درجہ سرد ہوا۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، بند آنکھوں میں ہی پانی جمع ہوا۔ بھاری دکھتے سر کے ساتھ اس شہزادی نے آنکھیں کھولی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی اوپر دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ گردن گھمائی تو ایک ہلکی سی سسکی اس کے گلابی لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ سخت سر درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں چمکتی کالی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت کمرے میں موجود تھے، بقول اس کے وہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بیڈ سے آہستگی سے اٹھتے جیسے ہی اس نے رنگا پاؤں فرش پر رکھا، سرد سی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کالج آنکھوں میں شوق کا الگ جہاں آباد ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ یہاں کیسے آئی تھی اور وہ تھی کہاں۔ اس نے آگے بڑھتے بائیں جانب دیکھا، جہاں ڈریسنگ میرر کو دیکھتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ لے جاتے سر پر بندھی پٹی کو چھوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن میں ہر چیز واضح ہوئی تھی۔ اب اس کی کالی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ اپنی بابا کی باتیں دماغ میں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ جانوروں کے درمیان آ گئی تھی، جانور جو کھا جاتے ہیں، لیکن وہ معصوم برف کی شہزادی، اسے نہیں پتا تھا وہ جانوروں کے درمیان نہیں آئی تھی، وہ ان انسانوں کے درمیان آئی تھی جو صرف کھاتے نہیں تھے، وہ لوچ ڈالتے تھے، لہجوں سے لہو لہال کرتے تھے، انسان جو وار کرتے تھے، انسان جو دل کو پتھر کا کرتے تھے، انسان جو پتھر سیلے میں رکھنے کے بعد کہتے تھے تو پتھر دل ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ انسانوں کے پاس آئی تھی، آج کی صدی میں پائے جانے والے انسانوں کے درمیان، جہاں معصوم لوگ محفوظ نہیں پائے جاتے۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے دیکھا وہاں کوئی تھا صوفے پر۔ وہ ٹیڑھے انداز میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ قلب نے تھوک نکلا۔ اگر کوئی بھی نظر آئے جسے آپ نہیں جانتی، اس سے دور بھاگنا، اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔
اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکائی، ڈریسنگ مرر پر پڑے ہیئر برش کو دیکھا، دھیرے سے اسے اٹھایا اور قدم آگے کی جانب لیے۔ اس نے ہاتھ بلند کیے، وہ سر کا نشانہ لیتے وہ ہیئر برش اس کے سر پر مارنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ اللہ جی، ہیلپ! نازک لبوں سے سرگوشی نما آواز میں نکلا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے برش مقابل کے سر میں دے مارا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ سر میں ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے سامنے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سر پر ہاتھ رکھے اس نے دیکھا۔ وہ بولتے بولتے ٹہر گیا، ہاتھ کی انگلی دانتوں میں دبائے۔ وہ ہلکے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے 2 پل اسے دیکھا۔ اس کی پھیلی آنکھیں واپس اپنے مقام پر آئیں، پھر چھوٹی ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو تم؟ ماتھے پر بالوں کا جال سجائے وہ سر مسلتے ہوئے بولا تھا۔ کلب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ انگلش میں تھے۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ ایک بار پھر سے بولا تھا۔ کلب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جس پر مقابل لب بھیج گیا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ اور پہاڑ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس کے جانب قدم بڑھاتے اس کے نازک بازو دبوچے وہ سختی سے بولا تھا۔ کلب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ اس نے معصومیت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چیل جیسی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ آنسو گالوں پر بہے۔ اس نے نمی بھری کالی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ وہ چند پل حیران ہوا۔ بے شک وہ چھوٹی لڑکی خوبصورت تھی یا شاید خوبصورت لفظ اس کے حسن کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گرفت ڈھیلی کرتے وہ آئیبرو اٹھائے بولا تھا۔ اس کی الفاظ اب خالص اردو میں تھے۔ کلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے مزید سر اٹھایا تھا۔ گردن کی نیلی نسیں مقابل کو تسخیر کرنے لگی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کلب! چھوٹے گلابی لبوں سے مدھم سی آواز خارج ہوئی تھی۔ عجیب سی پرکشش آواز سامنے کھڑے شخص کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ وہاں کیسے پہنچی تھی تم؟ اس کے سامنے سے ہٹتے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا تھا، پھر پلٹ کر صوفے کے پاس گیا، برش اٹھا کر واپس لاتے ڈریسنگ پر رکھا۔ وہ ہم آسمانوں کو پکڑ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم نے دوسری بار کھو دیا۔ منہ پھلائے وہ یاسیت سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا۔ وہ بھول گئی تھی پھر سے وہ کہاں پر ہے۔ مقابل شخص نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے آئی برو اٹھائی تھی۔ ناٹک بند کرو، سیدھے سے بتاؤ کون ہو تم؟ بھاری قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ کلب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم کلب ہیں، برف کی شہزادی۔ معصومیت حد درجہ تھی۔ اس کی بات پر مقابل کچھ پل مسپرائز ہوا تھا۔ آپ کون ہیں؟ گلابی لب کچلتے اس نے کمرے کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس! یک لفظی جواب۔ کلب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ دوسرا سوال۔ مقابل نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے لگا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پھر سے نمودار ہوئے تھے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ کلب نے کچھ پل اسے دیکھا۔ کیا اسے بتانا چاہیے تھا اسے اپنے بارے میں؟ لیکن وہ تو اس کے جیسا ہی انسان تھا، کوئی جانور تو نہیں۔ 4 پہاڑوں کے درمیان، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے۔ مقابل نے اس کی اس حرکت پر عجیب نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ اپنے حیرانی کے سفر پر نکلے گا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کلب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماما بولتی ہیں جسے آپ نہیں جانتے ان کو کچھ نہیں بتاتے، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس نے باغور اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر بندھی پٹی کو۔ اس کی نظریں زیر تھیں، جھیل جیسی، وہ پہچان سکتا تھا لوگوں کو۔ آپ کو کیا کہیں ہم؟
اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھتے اس کا بازو پکڑتے ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں یوں تھی جیسے مقابل کے دل کو خود میں سمانے کو بےتاب۔ اسیر عالم اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ قلب دھیرے سے مسکرائی، پھر اس کے بازو چھوڑ دی۔ اسیر عالم نے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کیا تھا۔ چلو، قدم آگے بڑھاتے اس نے ٹیبل پر پڑی اپنی گن اور والیٹ اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ قلب ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے اس کے سر کو دیکھا جہاں وہ برش مار چکی تھی۔ چلتے چلتے بڑی مشکل سے ایڑیاں اٹھاتے اس نے اچھلتے مقابل کے سر پر انگلی سے دبایا۔ وہ پھرتی سے پلٹا تھا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ قلب نے سر اس کے سینے سے نکال کر اسے دیکھا۔ اس کی گردن کی قیامت خیزیوں میں وہ پھر سے کھویا تھا۔ جبڑے بھینچے اس نے قلب کو خود سے دور کیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ دانت پیستے اس کے تاثرات سخت تھے۔ قلب نے انگلیاں چٹکائیں۔ وہ ہم دیکھ رہے تھے، درد تو نہیں ہو رہا؟ نظریں جھکاتے وہ لب کاٹتے بولی۔ اس کی بے تکی بات پر اسیر عالم کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ تو پہاڑوں میں چکر لگانے نکلا تھا کہ اس طرف کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہتی ہے، اور وہ نازک چھوٹی سی لڑکی اسے برف میں ڈھکی ملی تھی جیسے وہ اپنے گھر لے آیا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا وہ اسے اپنے گھر کیوں لایا تھا۔ آخر درد دیکھ کر دیکھ رہی تھی، درد تو نہیں ہو رہا؟ واہ! دونوں ہمیں اچکاتے اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ قلب نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ وہ کندھے اچکاتے چلنے لگا تھا۔ قلب نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ گاڑی میں اسے بٹھاتے وہ ان برفیلی سڑکوں پر بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے قلب کو سرور بخشا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اسیر عالم نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ معصوم تھی، یا شاید اس کے پیچھے کسی نے جاسوس چھوڑے تھے؟ وہ پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور ایسا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا، یا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی جو یوں کسی کے بھی ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑی تھی بغیر اس کے بارے میں جانے؟ کیا واقعی وہ اتنی معصوم تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، پھر دوسری جانب آتے دروازہ کھولا۔ قلب دھیرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اس پہاڑ تک گیا تھا جہاں پر وہ اسے ملی تھی، پھر نظریں پھیر کر قلب کو دیکھا جو اوپر دیکھ رہی تھی۔ ہم چلے جائیں گے پولیس؟ سر کو نفی میں ہلاتے وہ کچھ سوچتے بولی۔ وہ سر جھکا گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، پھر وہ معدوم ہوئی۔ اس کے الفاظ یوں تھے کہ ساری زندگی بھی انہیں بیٹھ کر سنا جائے تو انسان کا دل بیزار نہ ہو۔ آپ دھیان سے جانا، وہاں جانور ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی گلابی لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹکتا وہ اوپر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے پاؤں برف میں دھنس رہے تھے، لیکن وہ چل رہی تھی۔ شاید وہ عادی تھی، برف کی شہزادی۔ وہ بڑبڑاتے دھیرے سے ہنسا۔ وہ ایک غیر متوقع ملاقات تھی جو برف کی شہزادی سے اس کی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ برف کی شہزادی اس کی زندگی پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ وہ پلٹ گیا۔ قلب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ ایسی کئی لڑکیوں کی وہ مدد کر چکا تھا، اس میں کوئی بڑی بات تو نہ تھی، لیکن اس مرتبہ وہاں سے پلٹتے وقت اس کے لبوں پر ہر سنجیدگی نہیں تھی، وہاں مسکراہٹ تھی، برف کی شہزادی کی بدولت۔ اس نے تیزی سے موبائل نکالتے نمبر ڈائل کیا، ڈپارٹمنٹ میں کال کی۔ اسے کل یہاں سے نکلنا تھا، اسے کہیں جانا تھا، بہت ضروری جگہ۔ درختوں کے سہارے اوپر چڑھتے اس کے چھوٹے سفید ہاتھ گلابی پڑنے لگے تھے۔ برف میں گرتے پڑتے وہ اوپر جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا اپنے بابا کو یہاں سے اوپر آتے ہوئے۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ کیوں؟ وہ خوش تھی کیونکہ وہ باہر گئی تھی۔
ان 4 پہاڑوں سے باہر اس نے دیکھا تھا اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی انسان کو۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے انسان کو دیکھا اپنے ماں باپ کے بعد۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے تو کوئی جانور نہیں دیکھا، پھر اس کی ماں نے کیوں بولا باہر جانور ہے؟ شاید اس کا جواب وقت اور حالات دینے والے تھے۔ اسے بس کچھ قدموں کی دوری پر ایک تیز جھنکارتی آواز ابھری جو اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کلب کا دل خوف کے سائے تلے دھڑکا۔ وہ جانے والی تھی انسان کے روپ میں، وہ موجود جانوروں کو، خاص جانوروں کو، رنگ بدلنے والے جانوروں کو۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی۔ وہ 17 سالوں سے ان پہاڑوں کے درمیان رہ رہی تھی، وہاں کم سے کم کچھ حد تک سروائیو کرنا وہ سیکھ چکی تھی، اور پھر برف باری تو اس سال ہوئی تھی اس کے خاص دعا پر اسے خوش کرنے کو۔ وہ تیزی سے اوپر گئی تھی۔ وہ آواز وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ تیز رائفل سے گولی نکلنے کی آواز تھی۔ اس کے بابا کے پاس تھی رائفل۔ کلب نے ننھا گلابی ہاتھ سر پر مارا، یعنی پھر سے اس کے بابا نے اس کے کسی چھوٹے دوست کو مار دیا ہوگا۔ وہ تیزی سے جا رہی تھی۔ درخت کی کھدری سطح اس کے گلابی ہاتھ پر بے ساختہ لگی تھی۔ تیز خراش کے ساتھ خون کی ننھی بوندیں بھی خارج ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی سمایا تھا، لیکن وہ چل رہی تھی اپنے چھوٹے دوستوں کو بچانے کے لیے، ان وائٹ چھوٹے بیئر کو بچانے کے لیے جو بابا سے بچا کر سنبھال کر رکھے تھے اس نے۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی، قدم آگے بڑھائے وہ پھسلی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، درد کو بھلا دینے والی مسکراہٹ۔ اس کے چمڑے کے بوٹ میں قید قدم لکڑی کے بنے گھر کی طرف تھے۔ اوہ! ایک دل خراش چیخ، دل دہلا دینے والی چیخ۔ قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ آواز وہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ پہچان سکتی تھی۔ وہ 2 پل ساکت ہو گئی جب ایک کالے کپڑوں میں ملبوس آدمی اس کی ماں کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی ماں کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی کوئی اس کے بابا کے بازو گھسیٹتے گھر سے باہر لایا جو ادمری حالت میں تھے۔ ان کے ناک اور سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا جو سفید برف بہت کسی سرخ پانی کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چھوٹی لڑکی، وہ ننھی برف کی شہزادی ساخت تھی۔ زبان سے لفظ نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ اس کی ماں کی دوسری دلخراش چیخ فضا میں گونجی جب اس آدمی نے اس کی ماں کے بال کھینچتے اسے برف پر گرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پرت چڑھی، پھر گہری ہوئی۔ اس نے پلکیں جھپکیں تو وہ پانی اس کے رخساروں پر گرا۔ ماما! وہ پوری قوت سے چیختی، اتنی شدت کے سر پر بندھی پٹی کے بار سے سر میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ بابا! وہ پھر سے چیخی۔ اس کی چیخ 4 پہاڑوں میں قید ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے باپ کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، سفید برف سرخ ہو گئی تھی، اور اس میں سے ایک آدمی نے رائفل سے دوسری بلٹ بھی اس کے باپ کی دوسری ٹانگ پر ماری تھی۔ لیکن ایک حیرت تھی، پتہ ہے کس چیز کی؟ وہ چیخے نہیں تھے۔ کیوں وہ چیخے نہیں تھے؟ کہ ان کی بیٹی سامنے کھڑی رو رہی تھی، ان کی بیٹی کا سانس اٹک رہا تھا۔ وہ چیخے نہیں تھے کہ اپنے درد کو اس پر بیان کرتے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ باپ تھے اس شہزادی کے، وہ مرتے ہوئے بھی اسے غم نہیں دینا چاہتے تھے۔ ماما! بابا! وہ پاگلوں کی طرح بھاگی ان کی طرف۔ اس کی ماں نے نیچے گرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، شہزادی، برف کی شہزادی، سنو، جانور اس روپ میں بھی ہوتے ہیں۔ کلب بھاگو! اس کی ماں نے ہمت جمع کی تھی۔ وہ تیز آواز میں چلائی تھی، تیز آواز کہ ان کے منہ سے خون بہا تھا، اندر کے زخموں نے ابال مارا تھا۔ وہ ماں تھی، درندوں کے ہاتھ لگنے کہاں دے سکتی تھی بیٹی کو۔ کلب کے قدم تھم گئے۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل رہا تھا۔ کلب بھاگو بیٹا! اس میں سے ایک آدمی اس کی جانب بھاگا۔ اس کے مرتے باپ نے بیٹی کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ وہ اذیت ناک لمحہ تھا، اتنا اذیت ناک کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جاتی۔ پاس کھڑے آدمی نے جوتے کی نوک اس کے بابا کے منہ پر رکھی اور اس پر دباؤ دیا۔ بابا! وہ چیخ پڑی تھی۔
دل پہلی بار اس شخص کو مارنے کا ہوا، پہلی بار قلب کے دل میں کسی کو ختم کرنے کی چاہ پیدا ہوئی، پہلی بار معصوم دل نے کچھ غلط کرنے کا سوچا تھا۔ قلب بھاگو! اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ قلب کا دل کیا پھٹ جائے! قلب کو احساس ہوا ماں کے قدموں میں جنت کیوں ہوتی ہے، خدا نے ماں کو کیوں بنایا۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں ٹوٹتی امید دیکھی، ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کی حفاظت کی دعائیں تھیں، اور پھر اپنی جانب بڑھتے اس آدمی کو۔ آنسو گرے، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ پیچھے کے قدم لینے لگی، لرزتے دل کے ساتھ، خوف سے تر دھڑکنوں کے ساتھ، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ، ڈوبتی سانسوں کے درمیان۔ وہ بھاگی تو ماں کی سسکی کانوں میں سنائی دی۔ اگر کوئی قلب سے پوچھتا کہ دل دہلا دینے والی آواز کون سی ہوتی ہے تو وہ چیخ کر بتاتی، ماں کی سسکیاں۔ وہ گر گئی تھی، وہ اٹھی اور پھر سے بھاگی۔ آنسو آنکھوں کے سامنے آتے اسے گرا رہے تھے، جب پیچھے سے بالوں پر گرفت محسوس کرتے وہ سسکی۔ کسی نے سختی سے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ وہ آدمی تھا جس نے اسے بالوں سے پکڑتے سفید برف پر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے، باپ نے دور سے یہ منظر دیکھا، اور پھر سانس یوں ہوئی کہ بند ہو گئی۔ قلب، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی سانسوں کے درمیان اس نے دور سے دیکھا ماں باپ کو، ان کی وجود کو۔ وہ سن ہو گیا تھا، اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر امید سے چمکتی کالی آنکھیں پھترا گئیں، پھر قلب جانوروں میں اتری۔ اس نے محسوس کیا انسان جو اس کے جیسے تھے وہ ایسے بھی تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، وہ کالے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایک سفید موتی آنکھ سے گرا اور سفید برف پہ جذب ہو گیا۔ وہ لڑکی جسے موت تک کا صحیح سے علم نہیں تھا، اس نے کھو دیا تھا اپنے واحد احساسوں کو، وہ احساسے جو 17 سال اسے چھپاتے رہے تھے اس دنیا سے، انسانوں کے درمیان چھپے جانوروں سے۔ اور اب اس معصومیت کے پیکر کو جینا تھا اس دنیا میں، اور ڈرنے کی بات یہ تھی کہ ان انسانوں میں۔ بتائیے گا آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، اور یہ ناول جاری ہے، یہ اس کی ایپیسوڈ جب ریٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔